व्यूवर्स, ड्रामा दरे निजात की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ ट्विस्ट है, जहां बुराई और अच्छाई को साथ साथ दिखाया जा रहा है। कैसे एक इंसान गुनाहों की दलदल में फंसा हदायत की तरफ जाता है। ड्रामे की कंप्लीट प्रेडिक्टिव स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। एक तरफ आपने देखा एक फैमिली खुशबख्त, उसका एक ही बेटा है अबू बकर। अबू बकर एक नेक, समझदार और माँ का फर्माबरदार बेटा है। और एक तरफ दूसरी फैमिली है जिसमें सबसे बड़ा किरदार है माँ जी का, जिनका नाम है किश्वर जहां, जिनका एक ही बेटा है हबीब और बहू का नाम है शमसा। उनकी तीन बेटियां हैं, फरियाल हबीब, जरियाब हबीब। ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से है। खुशबख्त कुदरतुल्लाह की अकलौती बेटी है, जो शादी के सालों बाद मन्नतों मुरादों से पैदा हुई। खुशबख्त की जवानी का किरदार जो सहर हाशमी कर रही हैं। यहाँ पर खुशबख्त की जवानी, लव स्टोरी, शादी और साथ बुढ़ापा दिखाया जाएगा। और बुढ़ापे का किरदार कर रही हैं सानिया सईद। खुशबख्त माँ बाप की इकलौती और बहुत लाडली बेटी है, जो कॉलेज की स्टूडेंट है। खुशबख्त को अपने एक टीचर से मोहब्बत हो जाती है। टीचर एक बहुत ही फ्लर्टी और लड़कियों की फीलिंग्स से खेलने वाला होता है, जो खुशबख्त को ग्रीन सिग्नल देता है। और दूसरी तरफ कुदरतुल्लाह अपनी इकलौती बेटी की शादी अपने भाई के बेटे के साथ करना चाहते हैं, और वो रिश्ता भी जोड़ लेते हैं। लेकिन खुशबख्त इस रिश्ते पर राजी नहीं होती। वो अपने टीचर के साथ शादी करना चाहती है, और वो अपने टीचर से कहती है प्रपोजल भेजने को। लेकिन वो प्रपोजल नहीं भेजते, बल्कि उल्टा खुशबख्त को इस बात पर कायल कर लेते हैं कि दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि खुशबख्त के घर वाले भी राजी नहीं होते। जैसे ही खुशबख्त के घर वालों को पता चलता है कि हमारी बेटी ने कोर्ट मैरिज कर ली, तो वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी बेटी को उस टीचर के साथ रुखसत कर देते हैं। और कुदरतुल्लाह अपनी बेटी को जहेज में 3 ट्रक सामान के भरकर भी साथ भेजते हैं। प्यार और मोहब्बत के ख्वाब सजाए जब खुशबख्त अपने ससुराल में पहुंचती है, तो वहां कुछ और ही देखने को मिलता है। जिसके टीचर जो बहुत एजुकेटेड, सुलझे हुए और समझदार इंसान लगते हैं और किसी वेल नोन अच्छी फैमिली से लगते हैं। लेकिन खुशबख्त पर तब राज खुलता है कि उसकी फैमिली तो एक बहुत ही अनपढ़ और गांव में रहने वाले लोग हैं, जिनका लाइफस्टाइल उसके घर वालों से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पर खुशबख्त की कम बख्ती का शुरू हो जाता है वक्त। खुशबख्त, जिसकी माँ ने उसकी शादी का जोड़ा खुद अपने हाथों से बनाया था, दुपट्टे पर गोटा किनारी लगाकर। जब वो दुपट्टा लेकर अपने ससुराल पहुंचती है, तो सबसे पहले ससुराल वाले सारी औरतें उसके गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं, उसका दुपट्टा देखती हैं, उसके सर से उतरवा लेती हैं, उसकी गोटा किनारी उतार उतार कर देखती हैं। ये तो बहुत अच्छा और बहुत महंगा लग रहा है। खुशबख्त को सबसे पहले तो ये बात हैरान कर देती है। खुशबख्त जिस टीचर के साथ शादी करती है, वो अपनी माँ के हवाले करके खुशबख्त को खुद तो शहर चला जाता है। यहाँ पर खुशबख्त की जो सास होती है, जिनका किरदार कर रही है नादिया अफगन, बहुत ही सख्त खातून दिखाई जाती हैं, जो खुशबख्त से बहुत ज़्यादा काम लेती हैं। खुशबख्त कहीं तो गोबर की थापियाँ बनाते नजर आती है, घर की सफाई करती है, आग जलाकर चूल्हे में रोटियां बनाती है, कहीं पर चारा लेकर जाने वाली रेडी पर बैठी जा रही है। कुछ वक्त अपने ससुराल में जो ख्वाब सजाकर आई थी, वो सब उलट हो जाते हैं। यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। उसका शोहर पलटकर एक बार भी नहीं देखता। वो खुश वक्त की अल्लाह ताला जल्दी सुन लेता है, उसको एक बेटे से भी नवाज देता है। वो अपनी किस्मत पर रोती है, अपने माँ बाप को याद करती है, पछताती है कि क्यों उसने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर अपनी मोहब्बत की शादी की और उसे उसके इस किए की सजा मिली। अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ कुदरतुल्लाह, उसकी बीवी, अपनी बेटी को बहुत ज्यादा याद करते हैं। कुछ वक्त की माँ बीमार हो जाती है। कुछ वक्त को इस बात का पता नहीं चलता। जब उसकी डेथ हो जाती है माँ की, तो कुदरतुल्लाह फिर जाते हैं अपनी बेटी के घर उसको लेकर आने के लिए। लेकिन वहां जाकर देखते हैं यहाँ तो हालात ही मुख्तलिफ हैं। उन्होंने जो सोचकर अपनी बेटी की शादी की थी, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। खुश वक्त को इतनी बुरी हालत में देखकर कुदरतुल्लाह गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। वो उसकी सास से लड़ते हैं और वो भी आगे से खरी खरी सुनाती हैं।
وہ جہاں اپنی بیٹی کو لینے آئے تھے کہ آخری بار اپنی ماں کا دیدار کر سکے، وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ خوش بخت سے کہتے ہیں اپنا سامان پیک کرو اور چلو میرے ساتھ، میں یہاں اپنی بیٹی کو ایک منٹ بھی اس حال میں نہیں رہنے دے سکتا۔ خوش بخت اپنے بیٹے کو لے کر اپنے والدین کے گھر آ جاتی ہے، لیکن یہاں آ کر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کا باپ تو اس لیے اس سے لینے گیا تھا۔ وہ اکیلی رہ جاتی ہے، پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ تبھی کشور جہاں، جو خوش بخت کی ماں کی بہت اچھی دوست ہوتی ہے، وہ اس کے پاس آتی ہے۔ کشور جہاں خوش بخت کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، اسے چپ کرواتی ہے، پر اسے احساس دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بیٹا دی ہے، اس کی تربیت بہت اچھے سے کرنا۔ یوں خوش بخت اپنے باپ کے گھر ہی رہنے لگتی ہے اور اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کرتی ہے، اسے نماز کا پابند بناتی ہے، قرآن پاک حفظ کرواتی ہے اور وہ بھی ایک بہت سمجھدار بچہ بنتا ہے۔ خوش بخت کا بیٹا ابو بکر، جو پڑھ لکھ کر انجینئر بن جاتا ہے اور بہت اچھی پوسٹ پر ہوتا ہے، ساتھ میں بہت نمازی پرہیزی بھی ہوتا ہے اور ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسری طرف حبیب کی فیملی ہے، جو اپنی بڑی بیٹی فریال کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن دوسرے نمبر پر ان کی جو بیٹی ہوتی ہے زریاب، وہ اپنے ایک کلاس فیلو سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اس لڑکے کا نام ہوتا ہے زامل، اور وہ زامل سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے۔ زریاب کے گھر والوں کو اور زامل کے گھر والوں دونوں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے۔ زریاب کی دادی کشور جہاں، جو خوش بخت کی خالہ ہوتی ہیں، انہیں ابو بکر بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ زریاب شادی ابو بکر سے کرے، اس لیے وہ فریال کی شادی میں خوش بخت اور اس کے بیٹے کو بھی بلاتی ہیں اور زریاب کو بات بتاتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی زریاب سے ہو۔ زریاب اپنے بوائے فرینڈ زامل کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ یہ جو لڑکا ہے ابو بکر، دادی چاہتی ہیں کہ میری شادی اس سے ہو۔ تب اس زامل ابو بکر سے بہت زیادہ جیلس ہونے لگتا ہے، وہ اس کی وجہ سے شادی میں بھی نہیں آتا۔ وہ زریاب سے انکار کر دیتا ہے کہ ابو بکر وہاں پر ہے نا تمہارا ہونے والا شوہر، تمہارے گھر والے چاہتے ہیں تمہاری وہاں شادی ہو، تو میں شادی میں نہیں جاؤں گا۔ زریاب جو ایک منٹ بھی زامل کے بغیر نہیں رہ سکتی، شادی میں اپنی ہی بہن کی شادی میں نہیں جا سکتی زامل کے بغیر، اس کی منتیں کرتی ہے کہ چلو میرے ساتھ، جس پر زامل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایک شرط پر جاؤں گا، تم شادی کے بعد کچھ وقت میرے ساتھ اٹینڈ کرو گی، جس پر وہ مان جاتی ہے۔ شادی کی رات جب فریال کی رخصتی ہو جاتی ہے تو زریاب بہت لیٹ گھر پہنچتی ہے، آ کر اپنا منہ دھوتی ہے۔ کشور جہاں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی پوتی کچھ نہ کچھ غلط کر کے آئی ہے، کیونکہ زامل اور زریاب کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ زامل یہی چاہتا تھا کہ زریاب اگر اس سے شادی نہ ہو تو وہ ابو بکر کے قابل بھی نہ رہے، وہ ابو بکر سے اس حد تک جیلس ہوتا تھا۔ اب زریاب تو زامل کے لیے بہت زیادہ پاگل ہے، دوسری طرف زامل کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے بہت زیادہ۔ وہ اپنے روم سے نکلتا ہے، کسی کو بھی بتائے بغیر ایک مسجد میں چلا جاتا ہے مولوی صاحب کے پاس، وہاں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف زریاب کا برا حال ہے، زامل کے بغیر اسے ایک منٹ بھی سکون نہیں آ رہا۔ دونوں نے تو مل کر ہارورڈ یونیورسٹی جانا تھا، جہاں پر زامل کا ایڈمیشن نہیں ہوتا اور زریاب بھی نہیں جاتی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ ابو بکر اور خوش بخت کے گھر ایک لڑکی آ جاتی ہے جو ابو بکر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ آ کر کہتی ہے میں ابو بکر کی بیوی ہوں۔ خوش بخت بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، انہیں اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے کہ کس طرح وہ بھی اس محبت کے چکروں میں پڑی تھی اور اپنی زندگی برباد کر لی، اور وہ پچھتا رہی ہیں، آج تک پچھتا رہی ہیں۔ خوش بخت بہت زیادہ روتی ہیں، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو لے کر بہت پریشان ہے۔ ابو بکر انہیں یقین دلاتا ہے کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں نے شادی کی ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو بس نہیں کیا۔ خوش بخت کو آخر اپنے بیٹے کا یقین آ جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کا بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح ایک عیاش اور فلرٹ انسان بنے جو دوسروں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ابو بکر اس لڑکی ہمنا کو بھی اپنے گھر میں نہیں جگہ دیتا۔ ہمنا بہت منتیں کرتی ہے اس گھر میں رہنے کی، لیکن وہ ہمنا کو ایک مدرسے میں چھوڑ آتا ہے۔ زامل، جسے کسی پل بھی سکون نہیں آ رہا، مولوی صاحب اسے مشورہ دیتے ہیں کہ تم شادی کر لو، لیکن کسی نیک عورت کے ساتھ۔
پھر اسے بتاتے ہیں کہ ہمارے درس میں ایک لڑکی ہے جو بہت ہی نیک ہے، 5 وقت کی نمازی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اگر تم راضی ہو تو تمہاری شادی اس سے کروا دیتے ہیں۔ زامل ہمنا سے شادی کے لیے ایگری ہو جاتا ہے، یوں مولوی صاحب ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ جب زامل کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ ہمارے بغیر ہی کر لیا۔ اور زریاب کو جب پتہ چلتا ہے کہ زامل نے کسی لڑکی سے شادی کر لی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، پاگلوں کی طرح پھرتی ہے۔ وہ زامل کے پاس جاتی ہے، اسے برا بھلا کہتی ہے، تم نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ تم نے میری زندگی برباد کر لی، مجھے محبت کے خواب دکھائے، لیکن تم نے شادی کسی اور سے کر لی۔ اس لیے وہ زامل سے بدلہ لینے کے لیے کہ زامل ابو بکر سے کتنی نفرت کرتا ہے، وہ اپنی دادی سے کہتی ہے کہ میں ابو بکر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کشور جہاں تو اپنی پوتی کی یہ فیصلہ سن کر خوش ہو جاتی ہیں اور وہ خوش وقت کے پاس جاتی ہیں اپنی پوتی کا پرپوزل لے کر۔ ابو بکر جو پہلے ہی زریاب کو پسند کرتا تھا وہ اس رشتے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے۔ دونوں کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے، لیکن زریاب ابو بکر پر ایک بات کلیئر کر دیتی ہے، اگر نکاح کے عین وقت تک بھی زامل واپس آ گیا اس کے پاس تو وہ ابو بکر سے شادی سے انکار کر دے گی۔ دوسری طرف وہ زامل کو بھی بتا دیتی ہے کہ میں ابو بکر سے شادی کر رہی ہوں، لیکن میں تمہارا ویٹ بھی کر رہی ہوں۔ نکاح ہونے تک زریاب ویٹ کرتی ہے زامل کا، لیکن زامل نہیں آتا۔ بلاخر وہ ابو بکر کے ساتھ نکاح کر کے رخصت ہو کر ابو بکر کے گھر آ جاتی ہے۔ ابو بکر اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، 5 وقت کی نمازی، قرآن پاک کی تلاوت۔ زریاب جو بالکل بھی ایسی نہیں ہے، وہ ابو بکر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، اس کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتی، لیکن ابو بکر بہت صبر کے ساتھ اس کا یہ رویہ برداشت کرتا ہے، اس کا پوری طرح سے خیال رکھتا ہے۔ دوسری طرف جب پتہ چلتا ہے زریاب کو کہ ابو بکر کے گھر جو لڑکی آئی تھی ہمنا، زامل نے اسی لڑکی سے شادی کی ہے، وہ لڑکی جو ابو بکر سے پیار کے دعوے کر رہی تھی اور خود کو اس کی بیوی کہلوا رہی تھی، تو وہ ابو بکر سے ایک بار پھر بہت بدظن ہو جاتی ہے کہ ابو بکر نے اسے دھوکہ دیا، وہ ایسا ہی ہے، وہ لڑکیوں کو استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے ہمنا بھی ایسی ہی تھی۔ زریاب ایک بار پھر رابطے میں آ جاتی ہے زامل کے، وہ زامل سے کانٹیکٹ رکھ لیتی ہے، اسے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب پتہ چلتا ہے ابو بکر کو اس بات کا، وہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے اس کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں، تب کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے اس کے حال سے لینا دینا ہے، وہ میری بیوی ہے، اب وہ مجھے جواب دہ ہے، وہ جو کرے گی۔ لیکن زریاب جو ہوتی ہے وہ اپنی بات پر اڑی رہتی ہے کہ وہ کہہ دیتی ہے ابو بکر سے کہ میرے دل سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا، میں اس سے محبت کرتی ہوں زامل سے۔ ابو بکر ہمیشہ صبر کا سہارا لیتا ہے کہ ایک دن ضرور میں تمہارا دل جیت لوں گا۔ دوسری طرف جو زامل ہوتا ہے وہ ہمنا کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرتا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے، ہمنا بھی بہت زیادہ روتی ہے۔ اور جب سچائی پتہ چلتی ہے زریاب کو کہ ہمنا کے منہ سے ہی کہ ابو بکر سے صرف وہ محبت کرتی تھی، وہی اس کے گھر آئی تھی، کس طرح ابو بکر نے اسے گھر میں عزت سے رکھا، پھر اسے عزت سے رخصت کیا، اسے ایک درس میں بھیج دیا جہاں پر زامل سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ابو بکر کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، تب زریاب کو اپنے رویے پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے جو اس نے ابو بکر کے ساتھ رکھا۔ پھر وہ ابو بکر سے معافی مانگتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں ابو بکر کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس شخص نے اس کا کتنا ساتھ دیا، اس کا ماضی جانتے ہوئے بھی اسے قبول کیا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ زامل سے کس حد تک کلوز ہے، لیکن اس نے اف تک نہیں کی، کبھی اس سے اس کے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھا، وہ کتنے صبر والا انسان تھا۔ اور جب اس کا اخلاق دیکھتی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اپنی ماں کا فرما بردار ہے اور اپنی بیوی کا سارے حقوق پورے کر رہا ہے، تب زریاب کو بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ تب زامل جو اس سے ملنے کی کوشش کرتا ہے اس سے صاف جواب دے دیتی ہے کہ آج کے بعد میں تم سے نہیں ملوں گی، تم ایک بہت گھٹیا اور 2 نمبر انسان ہو، تم میں بالکل بھی وفا نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں وفا کیا ہوتی ہے، وفا سیکھنی ہے تو ابو بکر سے سیکھو۔ آخر زریاب کو ابو بکر سے محبت ہو جاتی ہے، اور اسی بات کا انتظار تو ابو بکر کو تھا، اس لیے تو اس نے اتنا صبر کیا اور انتظار کیا اس دن کا، کب وہ اپنے اچھے رویے سے زریاب کا دل جیت سکے اور زریاب کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو سکے۔
یہ ذریعہ آپ کو بھی ابو بکر سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔ ویورز